अगर एक बार भी मौका मिला तो देखिएगा ये आपके खिलाफ करते क्या हैं। अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू अली ज़ई व्लॉग्स। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद सहाफ़ियों का क्या रद्द अमल था, इसके ऊपर आज इस वीलॉग में बात करेंगे। इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे ख्वाजा आसिफ की इंतहाई घटिया ट्वीट के हवाले से, और इस वीलॉग के अंदर बात करेंगे आज कि इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कितनी आवाम निकली, क्यों निकली और कैसे निकली और आगे क्या होने वाला है। सबसे पहले हम एक वीडियो देखते हैं, इस वीडियो को पूरा सुनिएगा और मेरे साथ रहिए। इस वक्त जब मैं आपसे गुफ्तगू कर रहा हूँ, एक नया पाकिस्तान जन्म ले रहा है। इमरान खान सियासत से आज़ाद पाकिस्तान। थोड़ी देर कबल दो ख़ानदानों पर मुहित पाकिस्तानी सियासत को एक नया दबाव मिलता नजर आया जब इमरान खान और उनकी पीटीआई का 25 साल तवील सियासी सफ़र कुछ देर पहले थम गया या रुक गया। ये काबिल तारीफ है कि इस वक्त COS जनरल आसिम मुनीर मईशत की बहाली और इलाकाई और बैन अवी ताकतों के साथ ताल्लुकात को फ़रोग देने के लिए एक मजबूत कैंपेन की क़यादत कर रहे हैं। अक्सर आजमाई हुई सियासी हुकूमतें ऐसा नहीं कर सकती। ये कारनामा सिर्फ एक पेशा वराना क़यादत सिविलियन हुकूमत ही अंजाम दे सकती है, जिसकी हिमायत जनरल आसिम मुनीर की भरपूर हिमायत हो। और यही वो सफ़र है जो तब्दीली का सफ़र है, जिसका पाकिस्तानियों को इंतजार है। यही वो हल है जिसकी पाकिस्तान को ज़रूरत है। इस सफ़र पर जनरल आसिम मुनीर को पाकिस्तान की क़यादत करनी होगी। जनरल साहब, आज हम पाकिस्तानी एक और जरदारी, एक नया नवाज शरीफ दौर के लिए नहीं तड़प रहे। बिना माशाल्लाह, बिना फौजी हुक्मरानी भी एक दयानतदार, प्रोफेशनल, गैर सियासी हुकूमत ही पाकिस्तान की किस्मत बदल सकती है। इस वीडियो में कामरान खान आसान अल्फाज में जनरल आसिम मुनीर साहब की इंतहाई खुशामद कर रहा है, यानी कि उस लेवल की खुशामद कर रहा है जैसे किसी चौधरी के पास बैठा हुआ कोई मालशिया उसके घुटनों की मालिश करते हुए उसकी शान में कसीदे सुना रहा हो। आर्मी चीफ साहब को ये मशवरा दे रहा है कि इमरान खान, नवाज शरीफ, जरदारी, इन सब से हम थक चुके हैं। आपने माशियत को संभालने की जो कमान संभाल रखी है इस वक्त, वो काबिल दीद है और काबिल तहसीन है। लिहाजा आप पाकिस्तान को आगे लेकर के चलें, हम आपकी कमान में आपके पीछे चलेंगे। इस तरह की बातें ये आकर के इमरान खान की गिरफ्तारी के बाद कर रहा है। इमरान खान साहब की गिरफ्तारी के बाद इसने इस वीलॉग के अंदर उनकी जो तस्वीर चलाई, वो उनके किसी मोमेंट के अंदर वो क्लिक की गई तस्वीर थी जिसमें वो शर्टलेस हैं। शायद साहब को खुश करने के चक्कर में एडिटर से कह करके इमरान खान की तस्वीर ढूंढ करके वो वाली लगाई गई, जिससे शायद साहब को देखने के बाद खुशी महसूस हो। आपको पता है, आपकी आज अगर आप आज़ाद नहीं हैं, आप अगर ग़ुलाम हैं, इस मुल्क में रूल ऑफ लॉ नहीं है, इस मुल्क में जंगल का कानून है, इस मुल्क में माइट इज़ राइट है, इस मुल्क में लोग आटे की लाइनों में मर रहे हैं, इस मुल्क में अगर आज बम धमाकों में लोग उड़ रहे हैं, तो उसके पीछे बहुत बड़ी वजह इस जैसे बाबे हैं, इस जैसे बेहिस बाबे, मफाद परस्त बाबे, मतलब परस्त बाबे, चंद टिकटकों पे बिक जाने वाले बाबे, जो पिछली कई दहाइयों से सहाफ़त के साथ मुंसलिक हैं, जिनके हाथ में कलम है, लिखने के लिए अखबार मुहैया किया जाता है, जिनको बोलने के लिए माइक दिया जाता है, जिनको सामने दिखने के लिए कैमरा लगाया जाता है जिनके ऊपर, और इस जैसे बाबे चंद टके लेकर के आवाम से सच छुपाते हैं, आवाम को झूठ बताते हैं आकर के। जिस वक्त से ये सहाफ़त कर रहे हैं, अगर ये लोगों को सच बताते, इस मुल्क के मसाइल का हल बताते, तो शायद अवाम के अंदर वो शऊर बेदार होता, वो नैरेटिव बिल्ड होता कि आज पाकिस्तान कुछ और होता। इन खस्ता हाल, बीमार, जहनी पस्ती की हालत में जकड़े हुए बाबे जो हैं, इन्होंने मुशर्रफ के कू को भी सपोर्ट किया था। इन्होंने पाकिस्तान से उड़ते हुए जहाज़ अफ़गानिस्तान के अंदर जाके बमबारी कर रहे थे तो उसे भी सपोर्ट किया था। इन्होंने भुट्टो की मौत को भी सपोर्ट किया था। इन्होंने ज़ियाउल हक के मार्शल लॉ को भी सपोर्ट किया था, भुट्टो की फांसी को भी जस्टिफाई किया था। इन्होंने हर वो अमल आवाम को आकर के सही बताया, उसकी सपोर्ट में खड़े हुए, जिस अमल को करते हुए ताकतवर बंदूक की नाली की ज़ोर पे तशद्दुद करके उस अमल को आवाम के ऊपर मुसल्लत करता रहा। इस जैसे नाकारा, एक्सपायर
بابے آ کر کے قوم کو اس کے قصیدے پڑھ پڑھ کر کے سناتے رہے ہیں. آج اگر میں اس حال میں ہوں کہ ہر گزرتے دن میری اذیت اور تکلیف میں اضافہ ہو رہا ہے، تو اس جیسے بابے اس کے بہت بڑے ذمہ دار ہیں. ان کی اپنی کریڈیبلٹی کیا ہے صحافت کے اندر، ان کی حیثیت، ان کی ذات، ان کی اوقات کیا ہے کہ جس دن باجوڑ میں دھماکہ ہوا 40 جنازے گھروں میں پڑے ہوئے تھے، تو یہ صاحب ٹویٹر کے اوپر خبر دیتے ہیں کہ دھماکہ خیز خبر، دھماکہ خیز خبر، اور نیچے خبر ہوتی ہے کہ آنے والے کچھ دنوں میں عمران خان نااہل ہو کے جیل جا رہا ہے. ان کی کریڈیبلٹی یہ ہے. پاکستانی عوام کے حق، ان کی بہتری، ان کے مستقبل کے لیے ان کی کاوشیں صرف اتنی سی ہیں کہ وقت کے ہر ظالم کے سامنے یہ انڈے ہوئے ہیں، یہ کوڑا بنے ہیں اس کے سامنے جا کر کے، اور پھر انہوں نے ڈھول گلے میں لے کر کے بجاتے ہوئے اس کی شان میں قصیدے پڑھے ہیں. یہ آپ کے ملک کی صحافتی برادری ہے. حامد میر کو دیکھ لیں، آپ ٹویٹ کر کے کہہ رہا ہے عمران خان کی گرفتاری پہ تن دیے وہ سارے کے سارے عقاب. مطلب ملک کے سابقہ وزیر اعظم کو، 23 کروڑ کے چہیتے لیڈر کو ایک گھڑی کے کیس کے اندر، ایک بوگس کیس کے اندر غیر قانونی طریقے پہ ان کے لائر کی جسٹیفیکیشن سنے بغیر گرفتار کیا گیا، نااہل کیا گیا. اتنا بڑا ظلم کے منہ کالا کروا چکے ہیں پوری دنیا کے اندر ہم، اسے آ کر کے یہ جسٹیفائی کر رہے ہوتے ہیں. یہ آپ کے ملک کے صحافی ہیں، اور اس ملک کی بربادی میں بہت بڑا ہاتھ ہے ان لوگوں کا. یاد رکھیے گا پاکستانیوں، اپنے بچوں کو بتائیے گا، انہیں کبھی معاف مت کیجیے گا. یہ وہ لوگ ہیں جو پھینکے ہوئے سکوں کو زبان سے چاٹ کر کے ظالم کے حق میں قصیدے پڑھتے ہیں. اس کے بعد شامل کرتے ہیں خواجہ آصف کا ایک ٹویٹ. خواجہ آصف ٹویٹ کرتا ہے کہ جب بھٹو کو گرفتار کیا گیا تو جیالوں نے خود کو آگ لگا دی تھی. یوتھیو ذرا شرم کرو. میں پچھلے کچھ دنوں سے سوچ رہا ہوں کہ پچھلے 14 مہینے کے اندر یہ حکومت ہر وہ ظلم، ہر وہ تشدد کر رہی ہے جس سے عوام کو شدید ترین تکلیف پہنچ رہی ہے. ملک میں برسر اقتدار لوگ، طاقتور لوگ اس وقت عوام کے ساتھ نہ جانے کون سی دشمنی نکال رہے ہیں. جب عمران خان صاحب کی گورنمنٹ کو گرا رہے تھے نو کانفیڈنس موشن کے ذریعے، تو ان کے کچھ جلسے آپ کو یاد ہوں گے. اتنا بڑا کراؤڈ، تاریخی جلسے انہوں نے کر کے یہ دکھانے کی کوشش کی کہ پاکستان اس طرف کھڑا ہوا ہے، پاکستان نہیں چاہتا کہ پی ٹی آئی کی حکومت گرائی جائے. پورے ملک کے اندر، ملک بھر میں احتجاج کیے گئے. سوشل میڈیا کے اوپر ایک کوہرام تھا ان کی حکومت گرتے وقت. کیا یہ طاقتور نہیں جانتے تھے کہ عوام نہیں چاہتی ایسا ہو؟ پھر بھی کیا گیا. شہباز شریف ایک مجرم، ایک چور جس کے نوکروں کے اکاؤنٹ سے اربوں روپے نکلے ہیں، جو جیل جا رہا تھا. عوام شدید نفرت کرتی ہے اس خاندان سے، اس چور ٹبر سے. لوگ انہیں جیلوں میں دیکھنا چاہتے ہیں. الیکشن کے اندر لوگوں نے دھتکار چکے تھے. کیا طاقتور نہیں جانتے تھے کہ عوام کی منشا کے خلاف ہے؟ پھر بھی اسے وزیر اعظم بنا دیا گیا. عوام نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان پہ گولیاں چلائی جائیں. عوام نہیں چاہتی تھی کہ عمران خان کو گرفتار کیا جائے، پھر بھی کیا گیا، پھر بھی گولیاں چلائی گئی. غرض یہ کہ ہر وہ عمل جس سے عوام کو تکلیف ہو، جس سے عوام کو اذیت پہنچے، فرض سمجھ کر اس ریاست کے اندر کیا جا رہا ہے. تو میں سوچ رہا تھا کہ کیا یہ کسی منظم منصوبے سازش کے تحت ہو رہا ہے؟ کیا کوئی بیرونی طاقتیں اس کے پیچھے ہیں جو پاکستانی عوام سے بدلہ لے رہے ہیں؟ جب خواجے کا یہ ٹویٹ آپ پڑھیں گے تو آپ کو اندازہ ہوگا کہ یہ شخص جانتا ہے کہ ملک کی 80% عوام اس وقت شدید رنجیدہ ہے عمران خان کے جیل جانے پر، اور یہ ملک کی 80% عوام کو مشورہ دے رہا ہے کہ خود پہ پیٹرول ڈال کر کے اپنے آپ کو آگ لگا دو. یہ ہے ان کا بغض عوام کے ساتھ، یہ ہے ان کی ضد عوام کے ساتھ، کیونکہ عوام ان کو مزید چوری نہیں کرنے دینا چاہتی. عوام ان کو مزید طاقت میں نہیں دیکھنا چاہتی. عوام ان کو مزید اپنا حکمران نہیں دیکھنا چاہتی. یہ جس طرح دو ہاتھوں سے اس ملک کو لوٹ کر لے جا چکے ہیں باہر، عوام نہیں چاہتی کہ یہ مزید اس ملک کو لوٹیں. عوام ان سے لوٹی ہوئی دولت کا حساب لینا چاہتی ہے. خدا کی قسم یہ آپ کے دشمن ہیں، یہ شدید ترین دشمن ہے پاکستانی عوام کے. یہ چاہتے ہیں کہ ہم ان سے بدلہ لیں،
یہ آپ کو جان بوجھ کے اذیت دے رہے ہیں. آٹے کی لائنوں میں ٹرکوں کے پیچھے آپ مر رہے ہو, تو اس میں ان کی مرضی شامل ہے. یہ آپ کے دشمن ہیں, آپ کے دشمن ہیں. یہ آپ سے بدلہ لینا چاہتے ہیں, آپ کو اذیت دینا چاہتے ہیں, آپ پہ ٹیکسز لگا کر کے, آپ سے جینے کا حق چھین کر کے, آپ سے تعلیم, آپ سے صحت کارڈ چھین کر کے, آپ کے لنگر خانے بند کر کے, آپ کی بجلی بند کر کے, آپ کا پانی بند کر کے, آپ کے اوپر مہنگائی کے پہاڑ توڑ کر کے, یہ جان بوجھ کے آپ کو اذیت دینا چاہتے ہیں. یہ وہ ظالم ہیں جو قبضہ کر کے آپ کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں صرف آپ سے بدلہ لینے کے لیے کہ آپ نے ہمیں کیوں دھتکارا, ہمیں لوٹنے سے کیوں روکا, ہماری لوٹی ہوئی دولت کا حساب کس لیے مانگا. اس ملک کا وزیر دفاع ہے یہ شخص, حکومت کا حصہ ہے, اور 80% عوام کو مشورہ دے رہا ہے کہ پیٹرول ڈال کے اپنے آپ کو آگ لگا لو. اس کے بعد آخر میں ایک سوال سوشل میڈیا کے اوپر گردش کر رہا ہے. لوگ کہتے ہیں کہ عمران خان کی گرفتاری کے بعد لوگ باہر کیوں نہیں نکلے. اس کے اوپر میں تھوڑی سی بات کروں گا, اپنا پوائنٹ آف ویو جو آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. ایک اینکر نے عمران خان صاحب سے پوچھا تھا کہ کیا آپ کو لگتا ہے کہ اب اگر آپ گرفتار ہوئے تو لوگ باہر نکلیں گے. تو عمران خان صاحب نے کہا تھا کہ مجھے نہیں لگتا, شاید کیونکہ انہوں نے بہت زیادہ ڈر پھیلا دیا اس وقت. دیکھیں, عوام کے باہر نکلنے کے پیچھے وجوہات ہوتی ہیں. سب سے پہلی چیز آپ یہ نوٹ کریں کہ پچھلے 14 مہینے انہوں نے عمران خان صاحب کو گرفتار کرنے کے لیے نہیں لگائے, پچھلے 14 مہینے انہوں نے آپ کو ڈرانے کے لیے لگائے ہیں. اب یہ الگ بات ہے کہ ریاست کے اتنے وسائل, ریاست کی اتنی طاقت اگر دہشت گردوں کو ڈرانے میں لگائی ہوتی تو شاید باجوڑ میں 50 جنازے نہ اٹھانے پڑتے. لیکن ریاست نے اپنی تمام کی تمام طاقت عوام کو ڈرانے کے اوپر لگا دی. پھر عوام کا حال یہ کر دیا ہے کہ ہر شخص اس وقت روٹی کو ترستا ہے. گھر میں بچہ بھوکا بیٹھا ہوا ہے, پہلی ضرورت اس کا پیٹ پالنا ہو چکا ہوا ہے. ملک کی 80% عوام کا یہ حال ہو چکا ہوا ہے کہ شدید ترین پریشانی کے حال میں ہیں لوگ. دوسرا, ناجائز گرفتاریاں, ظلم, تشدد کر کے عوام کو ڈرایا گیا. اور تیسری اور سب سے اہم بات جو عوام کے نکلنے اور نہ نکلنے سے منسلک ہے, کوئی بھی تحریک جب سڑک پہ آتی ہے, احتجاج کرتی ہے, تو اس کے لیے کچھ بنیادی اصول ہوتے ہیں. تنظیم سازی کا مضبوط ہونا, تنظیم کے رہنماؤں کا ایکٹیو ہونا, تنظیم کا ایک طریقہ کار کے ساتھ, ایک سکیجول کے ساتھ چلنا, تنظیم کے لیڈرز کا آپس میں, کارکنان اور لیڈرز کا روابط ہونا آپس میں. تو اس وقت جو بدترین کریک ڈاؤن پی ٹی آئی کے اوپر کیا گیا ہے, اس کے نتیجے میں پی ٹی آئی کی بہت سارے لیڈرشپ بھاگ گئی پی ٹی آئی کو چھوڑ کے. جو بزدل تھے, جن سے برداشت نہیں ہوا پریشر, وہ بھاگ گئے. دوسرے بہت ہی اہم لیڈر اس وقت یا تو ملک سے باہر ہیں, یا تو روپوش ہوئے ہوئے ہیں, یا پھر جیلوں کے اندر ہیں. بہت سارے کارکنان جو ہیں, جو تنظیم سازی کے معاملات کو دیکھتے تھے, جن کی یہ ذمہ داری ہوتی تھی, وہ اس وقت جیلوں کے اندر ہیں, وہ قید ہیں اس وقت. تو کوئی بھی شخص جو میں ہوں, اگر باہر نکلنا چاہوں گا تو میں اکیلا نہیں جانا چاہوں گا, میں چاہوں گا میرے ساتھ کچھ لوگ ہوں. تو وہ کچھ لوگوں کو ایک پلان کے تحت نکالا جاتا ہے, ایک طریقے کے پارٹی کی طرف سے ایک اعلامیہ دیا جاتا ہے. تو جو اس وقت ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہے, لیڈر پارٹی کے جو ہیں اس وقت جیل کے اندر ہیں, تمام کی تمام لیڈرشپ جتنی بھی ہے وہ ان حالات سے گزر رہی ہے. تو اس میں کچھ نہ کچھ کمی ضرور آئے گی. اگر آپ کو لگتا ہے کہ پہلے جیسا ریئیکشن نہیں ہے, تو یہ وجوہات ہیں جس کی وجہ سے کمی ہے. ادروائز یہ اتنا ظلم, اتنا تشدد کرنے کے باوجود اگر آپ کو لگتا ہے کہ عوام کے دل سے ان کی نفرت ختم ہو گئی ہے, یا ان کے لیے محبت کے جذبات پیدا ہو چکے ہیں, یا پھر عمران خان سے عوام کی محبت کم ہو چکی ہے, تو آپ احمقوں کی دنیا میں رہتے ہیں. یہ عوام کے اندر ایک لاوا پک رہا ہے. یہ عوام کی حالت وہ ہو چکی ہے جو بے بس ہو کر کے عرش کی طرف دیکھتے ہوئے دل سے آہ نکال کے یہ بد دعا دے رہے ہیں کہ یا اللہ ان کو تباہ نیست و نابود کر دے. اب اس عوام کو اگر ایک بار بھی موقع ملا تو دیکھیے گا یہ آپ کے خلاف کرتے کیا ہیں, اور انشاءاللہ تعالیٰ وہ موقع ان کو بیلٹ پیپر کے اوپر ملے گا. ذرا آ کر کے دکھاؤ. اگر ان کی بات مانی جائے کہ عوام نہیں نکلی, عوام نے عمران خان کو چھوڑ دیا, تو پھر الیکشن کروا کے دکھا لیں. اس سے فرار کیوں ہو رہے ہیں یہ؟ کیونکہ یہ جانتے ہیں, انہیں پتہ ہے
کہ عوام کو ہم نے مار مار کر کے بے بس کر دیا ہے، ہم نے ڈرا ڈرا کر کے عوام کو گھروں کے اندر قید کر دیا ہوا ہے. جو بھی شخص باہر نکلنے کے لیے آتا ہے اس کے اوپر تشدد کرتے ہیں، ظلم کرتے ہیں. ابھی کل کی بات ہے، اتنے لوگوں کو گرفتار کیا گیا، 29 عورتوں کو اٹھا اٹھا کر کے لے کے جا رہے ہیں. تو اب بندوقوں والوں کے سامنے، پولیس والوں کے سامنے، شلوں کے سامنے کتنے کو لوگ رکیں گے؟ تو انشاءاللہ تعالیٰ بیلٹ پیپر کے اوپر یہ بات پتہ چلے گی کہ عوام اس وقت کس کے ساتھ کھڑا ہے. تھینک یو سو مچ. آج کی ویلاگ کے لیے اتنا ہی. اپنا خیال رکھیے گا. ملتے ہیں نیکسٹ ویلاگ میں.